हम पकड़ने को रोकर उठी वो खस्ता जिगर, रे गले लगा के ये बोली निसार मैं तुझ पर, रे मेरे हुसैन पर तूने फिदा किया शौहर, रे नबी की कब्र पर जहरा भी जान खोती थी, रे नसीम सास बहू यूं लिपट के रोती थी, नबी की कब्र पर जहरा भी जान खोती थी, नसीम सास बहू यूं लिपट के रोती थी। जनाब ज़ैनब ने ख्वाहिश जाहिर की कि इस काफले को करबला की तरफ से ले जाया जाए। सहराए करबला आवे सदाए करबला। एराज लखनऊ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल कॉलेज, अ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, जो इंडिया टुडे के नीलसन सर्वे में हिंदुस्तान के उभरते मेडिकल कॉलेजों में तीसरी पोजीशन अचीव कर चुका है। 900 बेड्स का अस्पताल, एमआरआई, सीटी स्कैन, डायलिसिस, आईसीयू, एनआईसीयू, आईसीसीयू, वेंटिलेटर, लैप्रोस्कोपी, फिजियोथेरेपी, ब्लड बैंक जैसी लेटेस्ट फैसिलिटीज का अस्पताल। एमबीबीएस कोर्स के साथ 19 डिफरेंट सब्जेक्ट्स में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री और डिप्लोमा कोर्सेज के साथ बीएससी नर्सिंग डिग्री, एएनएम, जीएनएम डिप्लोमा और 2 साल के वेरियस पैरामेडिकल कोर्सेज 10 डिफरेंट डिसिप्लिन्स में कराए जा रहे हैं। हजारों सर हैं नमाजें जिन्हें बचाती हैं, नमाज को जो बचाए वो सर हुसैन का है। इल्तिमास सूरह फातिहा सैयद हसन मरहूम इब्ने सैयद लाल मोहम्मद मरहूम, हिंदपीढ़ी, रांची। अपनी वालिदा और दादा दादी के ईसाले सवाब के लिए ताउन पेश करते हैं आशिक अब्बास, वाइस प्रेसिडेंट, दिल्ली अध्यापक परिषद, निगम निकाय, दिल्ली। रोजनामा आग उत्तर प्रदेश में उर्दू कारीन का सबसे पसंदीदा अखबार, आपकी आवाज, आपकी ताकत और आला सहाफत का अलंबरदार रोजनामा आग लखनऊ। और इसी तरह हिंदी में ताजा तरीन खबरों का खजाना, इनकलाबी नजर, आवाज आम आदमी की। शहीदान खिदमत में लाखों सलाम। मिन जानिब इदारे बोस्तान, कलम सेतली, बरेली, हिंदुस्तान। इल्तिमास सूरह फातिहा हकीम सैयद अहमद असगर जैदी और सैयदा कमर बानो बिनते सैयद एहतशाम अली जैद। आवाज दे रहा है हमको मैदान करबला, कुछ रोज रह गए हैं शिकस्ते यजीद में। खराज अकीदत पेश करते हैं गौहर अदीब बरादरान, ICEL इंस्टीट्यूट, मुरादाबाद। अपने वालिद मरहूम तौकीर हैदर रिजवी के ईसाले सवाब के लिए इस मजलिस में ताउन करते हैं हसन रिजवी, रिजवी फाउंडेशन ट्रस्ट, हसनपुर, जेपी नगर। शाहों के कोहिनूर तो बेनूर हो गए, खाके दरे हुसैन की अजमत है आज भी। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की खिदमत में नजराने अकीदत पेश करते हैं सेवा चिकन मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड, अ हाउस ऑफ एक्सक्लूसिव लखनवी चिकन। चिकन की नायाब कारीगरी के लिए तशरीफ लाएं सेवा चिकन इंडस्ट्रीज, कैंट रोड, मुरली नगर, लखनऊ। शह करबला कभी हम तेरी तिश्नगी पे रोए, कभी करके तेरा मातम तेरी बेकसी पे रोए। खराज अकीदत पेश करते हैं मार्स इंजीनियर्स और FI कारपोरेशन, कानपुर। बराए इसाले सवाब अशरफुल उलमा मौलाना सैयद तनवीर हुसैन सिरसवी व अहलिया हुस्ने जहरा मरहुमा। मिन जानिब मौलाना तनवीर हुसैन फाउंडेशन, हुस्ने जहरा एजुकेशनल सोशल वेलफेयर सोसाइटी, सिरसी जिला, मुरादाबाद। अपने वालिद मरहूम याकूब अली इब्ने दिलशाद अली मरहूम के ईसाले सवाब के लिए इस मजलिस में ताउन किया है हाजी मुख्तार अली, जीन्स वाले, वेलकम दिल्ली। किंग मेडिकल हॉल, अमीनाबाद। अंग्रेजी और होम्योपैथिक दवाओं के थोक और फुटकर दुकानदार इस मजलिस में ताउन करते हैं। अपने वालिदैन मरहूम जनाब अबू तुराब और वालिदा मरहूमा आसिया बेगम के ईसाले सवाब के लिए ताउन पेश करते हैं सैयद अबू तालिब और अफशान तालिब। शमसी सन्स लखनऊ अपने वालिद जनाब शमसुल हसन शमसी के इसाले सवाब के लिए मजलिस में ताउन करते हैं। बराए ईसाले सवाब मरहूम सैयद हसन जहीर उर्फ अंसर इस मजलिस में ताउन पेश करते हैं कमसदामा, बरादरान, पेसरान, खवाहरान व अली को फार्मा, नेतनी। इंडियन ITI सेंथल बरेली के चेयरमैन आमिर जैदी और अजीम जैदी अपने वालिद मरहूम जाकिर हुसैन जैदी के इसाले सवाब के लिए इस मजलिस में ताउन करते हैं। हर सुबह ETV उर्दू की खुशबू से महके आपका घर आंगन। मांगने वाले मांग खुदा से। रूहानी कैफियत से सरशार कव्वालियों का हसीन गुलदस्ता। प्रोग्राम महफिल समा, रोजाना सुबह 4:30 बजे। कुरान हमें एक बहुत बड़ी चीज देता है, वो है करेश, हौसला।
पुर उम्मीद जिंदगी का सफर प्रोग्राम रहनुमाए जिंदगी हर पीर ता जुमेरात सुबह 5 बजे। तिलावत कुरान मा तर्जुमा प्रोग्राम फरमाने इलाही हर जुमाता इतवार सुबह 5 बजे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। मस्जिदुल हराम मक्का मुकर्रमा से नमाज फजर के रूह परवर मनाजिर प्रोग्राम नमाज फजर रोजाना सुबह 5:30 बजे। प्रोग्राम नवाए सरोज रोजाना सुबह 6 बजे। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ETV उर्दू बहारे सुबह। इस्लाम फॉर किड्स यानी इस्लाम बच्चों के लिए, इस प्रोग्राम में कुरान और हदीस के किस्से और वाक़यात, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा की ज़िंदगी के हालात और इस्लामी तालीमात के अहम वाक़यात पेश किए जाएंगे। इसमें हमारे लिए सबक है, गाइडेंस है और रहनुमाई का सामान है। इसी के साथ साथ इस्लामी तालीमात की वो बातें भी हम आपके सामने रखेंगे जिसमें मॉरल वैल्यूज सिखाई गई हैं, ताकि हम अपने अंदर आला कैरेक्टर, आला अखलाक पैदा कर सकें और दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल कर सकें। इस्लाम फॉर किड्स हर इतवार सुबह 9 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। सहराए करबला आवे सदाए करबला। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयिल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन सय्यिदिना व नबीना व हबीब क़ुलूबिना व तबीब नुफूसिना अल अब्दिल मुअय्यद व रसूलिल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद हबीब इलाहल आलमीन व शफ़ीए ज़ुनूबिल मुज़निबीन अबिल क़ासिम वाला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतजबीन सीमा बक़ियतुल्लाहि फिल अरज़ीन वलानतुद दाइमतु अला आदाइल्लाहि व अला आदाइ रसूलिहि व अला आदाइ अहले बैतिहि अत्ताहिरीन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहुल हकीम फ़ी किताबिहिल करीम व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इन्ना अलैना लल हुदा व इन्ना लना लल आखिरता वल ऊला। कुरान मजीद की सूरह अल-लैल की आयत की तिलावत का शरफ मैंने आपके सामने हासिल किया है, जो अल्लाह के तरफ से एक ऐलान को हमारे गोशगुजार कर रही है कि इंसानों को खल्क करने के बाद जो पहली जिम्मेदारी हमारी थी वो हम तुम्हें बताए दे रहे हैं कि इन्ना अलैना लल हुदा, हिदायत की तुम्हारी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। तुम्हें खामखा हादी तलाश करने की ज़रूरत नहीं है। और ये बात हमने यूं ही नहीं कह दी है, इन्ना लना लल आखिरता वल ऊला, हमारे पास आखिरत का भी इख्तियार है और अव्वल का भी इख्तियार है। यानी ऐसा नहीं है कि कोई आदमी, कोई ज़ात, कोई इंसान या कोई ताकत
یوں ہی کھڑے ہو کر اعلان کر دے کہ فلاں ذمہ داری ہمارے اوپر ہے، اور اگر اس کو دیکھا جائے تو اس کے اندر وہ صلاحیت نہ پائی جائے۔ بہت سے ایسے واقعات پیش آتے ہیں کہ انسان دعویٰ کرتا ہے کہ ہم اس کام کو انجام دے دیں گے، لیکن وہ اس کام کو پورا نہیں کر پاتا۔ لہذا اس شبہے کو زائل کرنے کے لیے خداوند عالم نے یہ ارشاد فرمایا کہ ہدایت کی ذمہ داری ہماری ہے، اور نہ صرف یہ کہ جس دنیا میں تم ہو اس کا اختیار ہمارے پاس ہے، بلکہ آخرت کا اختیار بھی ہمارے ہی پاس ہے۔ یہ ہدایت کی ذمہ داری کیوں خداوند عالم نے اپنے اوپر لی؟ کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ ہر انسان کے لیے لازمی اور ضروری ہے، اور جتنی چیزیں انسان کے لیے لازمی اور ضروری ہیں وہ خداوند عالم نے اپنے اختیار میں لی ہیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے بغیر انسان کی زندگی آگے نہیں بڑھ سکتی۔ مثال کے طور پر انسان کو سانس لینے کی ضرورت ہے، اسے آکسیجن چاہیے، آکسیجن فراہم کرنے کی ذمہ داری اس نے اپنے اختیار میں رکھی ہے، انسانوں کے حوالے نہیں کی، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ جو چیز انسان کے اختیار میں آ گئی تو انسان کہیں خاندان کو آگے بڑھائے گا، کہیں علاقائی عصبیت اس کے اندر پائی جائے گی، کہیں نیشنلزم کا پرچم پھہرائے گا، اور ان ساری خباثتوں کی بنیاد پر کچھ لوگوں کو وہ چیز پہنچے گی اور کچھ لوگوں کو نہیں پہنچے گی۔ لہذا خداوند عالم نے ہدایت کی ذمہ داری اپنے اوپر لی، یعنی ایسی چیز جو سب کے لیے ضروری بھی ہے اور سب کو پہنچنا بھی چاہیے، اور اس کی یقین دہانی کے لیے خداوند عالم نے قرآن مجید میں یہ ارشاد فرمایا کہ ہدایت کی ذمہ داری ہماری ہے، اور اس نے ثابت بھی کیا۔ پہلا مرحلہ ہمارے لیے ثابت کر دیا۔ پہلا انسان جو اس دنیا میں، اس کائنات میں اللہ نے بھیجا وہ حضرت آدم نبی اللہ کو بھیجا، ایک ہادی کو بھیجا، اور اسی بنیاد پر ہم یہ دعویٰ کر کے کہتے ہیں کہ آج بھی دنیا خدا کے ہادی سے خالی نہیں ہے۔ کیونکہ اگر کوئی شخص یہ مان لے، کوئی مسلمان یہ مان لے کہ آج ہادی نہیں پایا جاتا، تو ایسا ہے کہ جیسے قرآن کی اس آیت پر اس کا یقین نہیں ہے، اور قرآن کی کسی بھی آیت پر یقین کا نہ ہونا یعنی دائرہ اسلام سے خارج ہونا۔ تو ذمہ داری خدا لے رہا ہے، ہدایت کی ذمہ داری لے رہا ہے۔ سب سے پہلا فرد جو اس نے خلق کیا حضرت آدم کی شکل میں، وہ ایک نبی اور ایک ہادی کے طور پر خلق کیا، اور آخر تک اس کا ہادی باقی رہے گا۔ ہمارا دعویٰ یہ ہے، قرآن سے ملا لیجئے، حدیثوں سے ملا لیجئے، کہ آج بھی ہمارا امام ہادی برحق موجود ہے۔ تو جس طریقے سے انسانوں کے لیے کچھ چیزیں ضروری ہوتی ہیں، بدن کے لیے، جسم کو باقی رکھنے کے لیے، اور بدن اور روح میں تعلق باقی رہنے کے لیے ان کی فراہمی کی ذمہ داری خدا نے لی ہے، اسی طریقے سے جو چیزیں ہماری روح کے لیے ضروری ہیں ان کی ذمہ داری بھی خداوند عالم نے لی ہے، اور اسی بنیاد پر اس نے کبھی جناب آدم کو بھیجا، کبھی جناب نوح کو بھیجا، کبھی جناب ابراہیم کو بھیجا، کبھی جناب عیسیٰ اور موسیٰ کو بھیجا، اور آخر میں ختم المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ ہر زمانے کے لحاظ سے جیسی جیسی شخصیت کی ضرورت ہوئی ویسا ویسا ہادی بھیجا جاتا رہا، اور جب خدا کا پیغام یہاں پر مکمل طور پر انسانوں کے حوالے کر دیا گیا تو اس کے اجرا اور نفاذ کے لیے امامت اور ولایت کا سلسلہ شروع ہوا، جس میں حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام سے آغاز ہو رہا ہے، اور امام حسن اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے یہ سلسلہ آگے بڑھتا ہوا آج تک
وہ سلسلہ قائم ہے. لیکن ہر امام نے، ہر ہادی نے اپنے زمانے میں پھیلی ہوئی کسی خاص برائی کو مد نظر رکھا، اور اللہ نے بھی اسی برائی کو مٹانے کے لیے کچھ معجزات اسے عطا کیے. ہر نبی کا ایک معجزہ تھا. حضرت ابراہیم کے زمانے میں جو بادشاہ اپنی طاقت اور قدرت پر ناز کرتے تھے، خدا نے آگ کی فطرت کو بدل کے بتایا کہ جب ہمیں اپنا ہادی محفوظ رکھنا ہوگا تو آگ بھی گلزار بن جائے گی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک دوسرا دور تھا. جادو ٹونے اور اس طرح کے معاملات عروج پر تھے، تو خداوند عالم نے ایک عصا تھمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو. دریا میں راستہ بنانا ہو، جادوگروں کے اژدہوں کو نگلنا ہو، سب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ عصا کام آتا رہا. اسی طریقے سے یہ سلسلہ بڑھتا رہا، اور یہاں تک کہ پیغمبر کے زمانے میں آخری جو دنیا کے الہادی اور خدا کے خلاف طاقتیں تھیں ان کو خاموش کرنے کے لیے سورج اور چاند تک کی طاقتوں کو پیغمبر کے ہاتھ میں تسخیر کر دیا گیا، تاکہ رہتی دنیا تک انسان کتنا بھی آگے کیوں نہ چلا جائے اور کتنے ہی ریموٹ کیوں نہ بنا لے، بغیر کسی وسیلے کے سورج کو پلٹانا اور چاند کے ٹکڑے کرنا پیغمبر کے علاوہ کسی کے بس کی بات نہیں. لہذا پیغمبر کو کبھی بھی وہ اپنی ترقی کی نگاہوں سے پیچھے نہیں دیکھ سکے گا. اور اس کے بعد میں نے عرض کیا کہ جس زمانے میں جس طرح کی برائیاں سامنے آتی گئیں، اللہ کی طرف سے اپنے نبی کو ویسے ہی معجزات دیے جاتے رہے. لیکن ایک وقت وہ ایسا آ گیا کہ جب ایسے معجزے کی ضرورت ہوئی کہ جو قیامت تک کے فتنوں کو دباتا رہے، قیامت تک توحید کی محافظت کرتا رہے، قیامت تک جو فتنہ و فساد ہے، جو قتل و غارت گری ہے، حق و باطل کے معیار کو بیان کرتا رہے. جب ایسی ضرورت پیش آئی تو خداوند عالم نے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا. اب امام حسین علیہ السلام کا انقلاب کسی ایک زمانے سے مخصوص نہیں ہے. ہر زمانے کا انسان اگر چاہے تو اس سے فیضیاب ہوتا رہے گا. ہر زمانے کی ہر قوم، بلکہ جو شخص بھی حسین سے وابستہ ہو جائے گا اسے کامیابی ملتی جائے گی، اس کی تحریک کو کامیابی ملتی جائے گی. ہم جس ملک ہندوستان میں بیٹھے ہوئے ہیں اور جس آزادی کی فضا میں سانس لے رہے ہیں، جس آزادی کو اس وقت ہم محسوس کر رہے ہیں اور دنیا میں اس آزادی کا بول بالا ہے، وہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی تحریک سے ہی جاگی ہوئی تحریک کا نتیجہ ہے. گاندھی جی نے خود یہ بیان کیا ہے کہ میں نے کچھ نہیں کیا، صرف امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تحریک تھی اس سے سبق لے کر عوام کی ہدایت کرنے کی کوشش کی. ہندوستان کے اور دوسرے بڑے لیڈروں نے، جبکہ ان کا تعلق اسلام سے نہیں تھا، لیکن امام حسین کی تحریک کو اپنی تحریک کا ایک مستحکم ستون اور ایک حامی قرار دیا کہ ہمیں جو حوصلہ ملا ہے وہ حسین کی تحریک سے ملا ہے. خود جواہر لال نہرو نے یہ کہا کہ امام حسین کا کربلا کا واقعہ دنیا کی تمام قوموں کے لیے باعث نجات ہے، ان کو اس سے حوصلہ ملتا ہے. اور البتہ شرط یہی ہے کہ ہم حسین سے وابستہ رہیں. اگر ہماری یہ وابستگی کمزور ہوئی تو اتنی ہی ہماری تحریک کمزور ہو جائے گی. بگڑتے بگڑتے حالات یزید تک پہنچ گئے، اور یزید ایک ایسا فاسق اور فاجر انسان تھا
جس کے نزدیک کسی بھی محترم شخص کا کوئی احترام نہیں تھا، اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ دیکھا کہ یہ اپنے آپ کو اسلامی خلیفہ کے عنوان سے پہچانوا رہا ہے تو امام نے اس کے خلاف آواز بلند کی. اور ظاہر سی بات ہے کسی بادشاہ وقت کے خلاف، کسی حاکم وقت کے خلاف آواز کا بلند کرنا اس کے لیے اچھا نہیں ہوتا ہے. لیکن امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ذات کو اس مرحلے میں پس پش رکھا اور اسلام کے مفاد کو سامنے رکھا، امت کی اصلاح کو سامنے رکھا، قیامت تک کے انسانوں کی نجات کو سامنے رکھا، اور اپنے آپ کو، اپنے خاندان کو لے کر کربلا کے میدان میں آ گئے. لہذا 27 رجب سن 60 ہجری کو امام حسین کو سب سے پہلا دعوت نامہ بیعت کا دیا گیا، دربار میں طلب کیا گیا اور یہ کہا گیا کہ آپ یزید کی بیعت کر لیں. بیعت کا مطلب یہ ہے کہ آپ یزید کے کہے کے مطابق چلنے کا اقرار کر لیں، آپ قبول کیجئے کہ جیسا یزید کہے گا ویسا آپ کریں گے. ظاہر سی بات ہے کہ خداوند عالم کے نمائندے تھے، جانشین پیغمبر تھے، کسی بھی صورت میں ایک فاسق اور فاجر کی اس دعوت کو قبول نہیں کر سکتے تھے. اور 28 رجب کی شام کو آپ نے مدینے سے مکے کی طرف کوچ کیا ہے اور 3 شعبان کو آپ مکے میں پہنچ گئے. 4 مہینہ 5 دن یعنی 8 ذی الحجہ تک آپ مکے میں رہے اور وہیں سے آپ نے 15 رمضان کو جناب مسلم کو کوفے میں حالات کا جائزہ لینے کے لیے روانہ کیا. وہاں کے لوگوں کے تقاضوں کی بنیاد پر، دعوت کی بنیاد پر، جو خطوط وہاں سے آ رہے تھے اس کی بنیاد پر 8 ذی الحجہ کو وہاں سے آپ پھر کوفے کی طرف روانہ ہوئے اور کوفے کے راستے کے درمیان میں ہی آپ کو جناب مسلم کی شہادت کی خبر ملی اور اس کے بعد میں وہاں سے آپ 2 محرم کو کربلا کے میدان میں پہنچے. 2 محرم کو جب وہاں پر پہنچے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ امام حسین کو آزاد نہیں چھوڑا گیا تھا، بادشاہ کے حکم کی مخالفت ہو رہی تھی اور یزید بھی یہ جان رہا تھا کہ اگر ساری دنیا میری بیعت کر لے اور حسین میری بیعت نہ کرے تو مجھے اسلامی معاشرے میں کوئی جگہ نہیں مل سکتی، مجھے نیک انسانوں کے درمیان میں کوئی مقام حاصل نہیں ہو سکتا ہے. میں جو اپنی مرضی ہے اس کو نافذ نہیں کر سکتا ہوں اگر حسین اس کی مخالفت کریں گے. لہذا حسین کی حمایت اس کے لیے بہت زیادہ اہم تھی، لہذا اس نے بھی اپنے دستے بھیجنے شروع کر دیے. لیکن امام حسین نے مختلف خطبات میں، مختلف ارشادات میں، مختلف حدیثوں میں جو آپ نے مدینے سے نکلنے کے بعد اور کربلا میں روز عاشور تک جو بیانات آپ نے دیے ہیں ان میں انسانی اصلاح کی تمام تر جو خصوصیات ہو سکتی تھیں ان کو بیان کر دیا ہے، چاہے وہ اخلاقی مسائل ہوں، چاہے وہ سیاسی مسائل ہوں، چاہے وہ سماجی مسائل ہوں، چاہے وہ حکومتی مسائل ہوں، ہر مسئلے کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے اور ہر مسئلے کا آپ نے کوئی نہ کوئی مصداق بھی وہاں پر اپنے ساتھ رکھا ہے، اس کو پیش کیا ہے. چاہے بہن و بھائی کی محبت ہو، چاہے بھائی بھائی کا محبت کا انداز ہو، چاہے چچا اور بھتیجوں میں جو انسیت پائی جاتی ہے اس کا مظاہرہ ہو، چاہے ماموں اور بھانجوں میں جو رشتہ ہوتا ہے اس کی نمائش ہو، ہر چیز کو امام حسین نے کربلا کے اس واقعے میں اور اس تحریک میں سمویا ہے. اخلاقی مسائل ہوں، پانی کے حوالے سے کتنے اخلاقی مسائل ہیں جو کربلا کی داستان میں اور کربلا کے واقعے میں پوشیدہ ہیں.
میں لوگوں سے، تمام لوگوں سے یہی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ محرم کو اس انداز سے نہ دیکھیں کہ ایک قوم ہے جو رو لیتی ہے، ایک قوم ہے جو سینہ پیٹتی ہے، ماتم کرتی ہوئی نکل جاتی ہے، کچھ تبرکات ہیں جن کو لے کر یہ اعلان انسانیت و بقائے انسانیت کرتی رہتی ہے. نہیں، اس انداز سے نہیں دیکھیں، بلکہ جنہوں نے سنا ہے کچھ چیزوں کو کربلا سے متعلق اور جنہوں نے نہیں سنا ہے وہ مطالعہ کریں، پڑھیں کہ کربلا کی داستان میں ان کی زندگی کے لیے کیا کیا چھپا ہے. آج جو دنیا میں مسائل پھیلے ہوئے ہیں، ایک ملک دوسرے ملک پہ حملہ کر رہا ہے، ایک قوم دوسرے قوم کے خون کی پیاسی ہے، انسان کو اتنا زیادہ حقیر منزل میں لا کر کھڑا کر دیا گیا ہے کہ وہ دوسرے انسانوں کی جان لینے کے لیے اپنے آپ کو بھی بم سے اڑا دیتا ہے. ان سب کا جواب کربلا کی داستان میں موجود ہے. عام طور سے آج کل معاشرے کی ہمارے حالت کیا ہے کہ ہم بالکل جو اصلی مقصد تھا ہمارا، جو ہدایت ہمیں ملنی چاہیے تھی، ہم اس سے بالکل آنکھیں بند کیے ہوئے زندگی گزار رہے ہیں. میں ایک واقعہ آپ کو سناؤں گا، صلوات بھیج دیں محمد والے. آج کل کے انسان کی مثال اس آدمی کی طرح سے ہے کہ جس کو جو ایک جنگل میں جا رہا تھا، ایک شیر اس کے پیچھے ہو لیا. شیر دوڑ رہا ہے، یہ بھاگ رہا ہے اپنی جان بچا کر، اور بھاگتے بھاگتے ایک کنواں آیا، یہ کنویں میں کود گیا. کنویں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کی جو دیواریں ہوتی ہیں کبھی کبھی اس میں کچھ پیڑ نکل آتے ہیں، برگد کے، پیپل کے، اور بڑے کچھ کسی حد تک مضبوط بھی ہوتے ہیں. یہ اس میں گر گیا اور اس نے اس پیپل کے پیڑ کو پکڑ لیا. اب یہ اس میں لٹکا ہوا ہے. شیر دوڑتے دوڑتے آیا اور کنویں کی من پر بیٹھ گیا کہ یہ آدمی نکلے اور میں اس کو کھا لوں، اس کا شکار کر لوں. یہ انسان لٹکا ہوا ہے. اس نے تھوڑی دیر میں دیکھا کہ ایک سفید چوہا ہے اور ایک سیاہ چوہا ہے، کالا چوہا ہے. یہ اس پیڑ کو کترنے لگا جس پر یہ پیر ٹکائے ہوئے تھے. نیچے جھانک کر دیکھتا ہے تو وہاں پر کنویں میں مینڈک اور کیڑے مکوڑے ایسے ہیں کہ وہاں بھی نہیں کود سکتا. اسی درمیان میں اس نے دیکھا کہ ایک برابر میں شہد کی مکھیوں کا چھتا تھا. مکھیاں اسے چھوڑ کے جا چکی ہیں، شہد باقی ہے. یہ ان ساری چیزوں سے غافل ہو کر شہد کھانے میں مصروف ہو گیا. علماء اخلاق کہتے ہیں کہ یہ مثال ہم میں سے ہر ایک انسان کی ہے. یہ جو شیر ہے یہ موت ہے جو ہماری طرف دوڑ رہی ہے. ہم اس دنیا میں آ گئے ہیں، شیر ہمارے پیچھے ہے، موت ہمارے پیچھے ہے. ایک یہ روح اور بدن کا تعلق ہے جو ہمیں دیا گیا ہے، جس کو ہم پیر ٹکائے ہوئے اس پہ کھڑے ہیں. اور یہ دن اور رات سفید اور کالے چوہے کی طرح سے ہماری عمر کو ختم کر رہے ہیں. دھیرے دھیرے ہمیں پتہ نہیں چل رہا ہے. ہم اس میں اپنے آپ کو اس طریقے سے رکھے ہوئے ہیں کہ نیچے اگر دیکھتے ہیں تو یہ بیماریاں، کہیں بیماری ہے، کہیں مسائل ہیں، کہیں حادثات ہیں، یہ کیڑے مکوڑے، ان کی شباہت دی گئی ہے کہ سارے وہ ہے. اگر ایک قدم بھی ہمارا ادھر گیا تو کہیں ایکسیڈنٹ ہے، کہیں ہمارے کسی عزیز کی موت ہے، کہیں کیڑے، کہیں دوسرے مسائل ہیں، کہیں دیوار گر رہی ہے، کہیں زلزلہ آ رہا ہے، کہیں کچھ ہو رہا ہے. یہ ساری چیزیں مصائب ہمارے پاس ہے. ذرا سا ہی پیر پھسلا اور ہم اس میں گئے. لیکن اسی میں ہم دنیا کو جمع کرنے میں مصروف ہیں، اس چھتے سے شہد نکالنے میں مصروف ہیں. غور نہیں کرتے کہ ہم کس لیے خلق کیے گئے ہیں، کیوں یہاں بھیجے گئے ہیں، ہمارا مقصد کیا ہے، مقصد حیات کیا ہے، یہاں آئے ہیں، یہاں کے بعد ہمیں جانا کہاں ہے، اور جائیں گے تو ہمارا حشر کیا ہوگا. کوئی اس سے ہمارا لینا دینا نہیں ہے. اس غفلت کی زندگی میں ہمیں ایک حسین چاہیے. ایک حسین چاہیے جو ہمیں بتا سکے کہ تم ہو کہاں پر، تمہیں کرنا کیا ہے، تمہیں جانا کہاں ہے، تم آئے کہاں سے ہو. ان ساری چیزوں کو بتانے کے لیے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے قیام کیا. اور میں نے جیسا عرض کیا کہ پورے اس کربلا کی تحریک میں اور واقعے میں آپ نے تمام لوگوں کو پیغام پہنچایا.
اور نہ صرف آپ نے بلکہ آپ کے ساتھیوں نے بھی